तक, और हम कोशिश करते हैं कि एक मौजू का, एक टॉपिक का इंतखाब किया जाए जिस पर संजीदा गुफ्तगू कुरान और हदीस की रोशनी में आप तक पहुँचाई जाए और आगही दी जाए उलमाए किराम की गुफ्तगू से। और सना खान रसूल हमारे साथ होते हैं, हम कोशिश करते हैं कि गुफ्तगू करें। आपकी टेलीफोन कॉल्स भी शामिल की जाती हैं, आप प्रोग्राम में शामिल होकर अपने तमाम फ़िक़ही सवालात हम तक पहुंचाते हैं और इस यकीन के साथ कि कुरान और हदीस की रोशनी में उलमाए किराम उसका जवाब देंगे। आज का टॉपिक बहुत ही अहम, चूँकि आज ये पिछले दिनों आखिरी अशरे का आगाज़ हो चुका है और ये दोज़ख से आज़ादी, जहन्नम से आज़ादी का अशरा है। और नाज़रीन किराम, ये मुमकिना शब क़द्र ताक़रातों में कहा गया कि तलाश करो 21, 23, 25, 27, 29, और शब क़द्र के ताल्लुक़ से ही इरशाद फरमाया जिसका मफ़हूम है कि इसी रात में कुरान नाजिल किया गया। ये कुरान इस रात में, एक रात में कहाँ से कहाँ नाजिल हुआ है, और फिर वो जो एक अरसा 23 साल का है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर जो कुरान मजीद का नुज़ूल हुआ है। नाज़रीन किराम, कुरान मजीद एक ऐसी किताब, ऐसा मंशूर, ऐसा दस्तूर कि जिसका एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ हक़ है, इसलिए कि ये कलाम इलाही है, किसी आम इंसान का कलाम नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम है। और याद रहे कि इससे पहले भी तौरात, ज़बूर, इंजील की सूरत में और कुछ सहाइफ़ की सूरत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कलाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का पैगाम इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए पहुँचा था, लेकिन उसकी हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मा करम पर नहीं ली थी। कुरान मजीद वो किताब है कि जिसकी हक़्क़ानियत इस वजह से भी बढ़ जाती है कि उसके एक एक लफ्ज़ की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने ज़िम्मा करम पर ली है। जिन तक पहुँचा है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं ना कि जब किसी से गुफ्तगू की जाती है शरफ़ कलाम, अगर ये चाहो कि तुम ये जानना चाहो कि रब तुमसे क्या कहना चाहता है तो कुरान पढ़ो, और तुम रब से कलाम करना चाहते हो, उसकी बारगाह में कुछ कहना चाहते हो तो नमाज पढ़ो। कुरान मजीद इंसानियत की फ़लाह के लिए, बहबूद के लिए, इंसान को कैसा होना चाहिए, किन चीज़ों को इख्तियार करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, ये मज़ामीन हैं और उन्वान ही हिदायत है कुरान मजीद का। ये किताब इंसान पर क्या हुकूक रखती है, हम पर क्या फ़राइज़ आयद होते हैं कुरान मजीद के ताल्लुक़ से, उसके पढ़ने के ताल्लुक़ से, उसके अदब और एहतराम के ताल्लुक़ से, उसके समझने के ताल्लुक़ से, समझकर उस पर अमल करने के ताल्लुक़ से, अपने घर बार को पढ़ाने के ताल्लुक़ से, क्या सिर्फ़ हम पर अगर हम इतना कर लें कि शादियों में जब बच्चियों को विदा किया जाता है तो साए की सूरत में कुरान मजीद रख लिया जाए और कुरान के साए में बच्चियों को विदा किया जाए, तो ये क्या काफ़ी है? क्या कुरान मजीद को सिर्फ़ वज़ाइफ़ के तौर पर पढ़ लिया जाए तो क्या ये काफ़ी है, या उसे एक एक लफ्ज़ को, उसके हर्फ को समझ कर, उसे पढ़ कर उस पर अमल किया जाए, ये ज़रूरी है। हुकूक़े कुरान क्या हैं, ये इस एतबार से बहुत दिलचस्प टॉपिक होगा कि कुरान मजीद के हम पर हुकूक़ क्या हैं, वो क्या हक़ रखता है हम पर। इस हवाले से इंशाअल्लाह आज बात करेंगे। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नबी की औलाद में से हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नबी की औलाद में से हैं? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम या हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम? इन तीनों में से एक जवाब ठीक है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस नबी की औलाद में से हैं? हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम या हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम? इन तीनों में से एक जवाब ठीक है। आप कॉल करके नोट करा सकते हैं अपना जवाब कंट्रोल रूम में भी, और अगर कोई फ़िक़ही परेशानी है, फ़िक़ही मसला है, कोई फ़िक़ही उलझन है तो आप कॉल कीजिए, प्रोग्राम में शामिल हो जाइए और सवाल कर सकते हैं आज के टॉपिक के हवाले से भी, और कोई भी फ़िक़ही सवाल करना चाहें कर सकते हैं। और अगर सिर्फ मकसद सवाल का जवाब देना है तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कंट्रोल रूम में
نوٹ کرا دیجئے، آپ کو قرآن اندازی میں شامل کیا جائے گا۔ جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے اور ہاشمی والوں کی جانب سے گفٹ ہیمپرز ونرز کو پیش کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ آپ سوال میسج کے تھرو بھی کر سکتے ہیں، کوئی بات کہنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، FRQ ٹائپ کیجئے، اسپیس دیجئے، NI ٹائپ کیجئے، اسپیس دیجئے، اپنا سوال لکھیے، اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور 8038 پر بھیج سکتے ہیں۔ آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں فیس بک پر بھی، نعمت افطار کے پیج پر، وہاں جائیے اور سوال کیا جا سکتا ہے، کوئی کامنٹ دینا چاہیں دے سکتے ہیں۔ جب وقفے سے ہم لوٹیں گے تو انشاءاللہ حفظ القرآن پروگرام پیش کیا جائے گا، اور وہ بھی کوارٹر فائنل اور سیمی فائنل اور پھر اس کے بعد فائنل کے مراحل میں پہنچ چکا ہے۔ اب یقیناً مقابلہ بھی سخت ہوتا جا رہا ہوگا اور دلچسپ ہوتا جا رہا ہوگا، اور جب میری آپ سے ملاقات ہوگی تو انشاءاللہ علماء کرام میرے ساتھ ہوں گے۔ تو لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ پر نور فضائیں ہیں، جنت کا سامان قرآن، فیضان رمضان، روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطاریں ہیں، روزوں کی بہاریں ہیں، خوشیوں کی قطاریں ہیں، اس ماہ کی پہچان۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ، اور آج کا موضوع قرآن مجید کے حقوق ہم پر، قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، اور یہ دستور منشور، اس کے ہم پر حقوق کیا بنتے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ آج گفتگو ہوگی۔ سوال آج کا نوٹ فرما لیجئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام یا حضرت زکریا علیہ السلام؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے، آپ کال کر کے کنٹرول روم میں نوٹ کرا سکتے ہیں۔ آج ہمارے درمیان تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، محبوب شخصیت، فقہ کے حوالے سے بڑی گہری دسترس رکھتے ہیں، اور QTV کے مختلف پروگرامز میں آپ انہیں دیکھتے ہیں، فقہی مسائل آپ کو بتاتے ہیں، بہت خوبصورت انداز گفتگو آپ کا۔ علامہ مفتی محمد ابوبکر صدیق صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں، السلام علیکم، کا بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائیں ایک اور بہت ہی علمی اور فکری شخصیت، بہت مستند عالم دین، آپ کی رائے کو بھی بہت اعتبار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، اور بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، موضوع کوئی بھی ہو اس پر بہت علمی اور فکری گفتگو کیا کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں علامہ سید شاہ حسین گردیزی صاحب، السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک محترم ممتاز ثنا خواں اور بہت سینئر ثنا خواں، ہم نے آج ان کو دعوت دی ہے اپنے ایوان میں، قاری شبیر احمد نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ قاری صاحب آغاز کرتے ہیں کلام سے، بسم اللہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، واحد و تنہا تو ہے خدا، کوئی نہیں ہے تیرے سوا، لا الہ الا اللہ، خالق سارے الہ الا اللہ،
اول ہے تو آخر، تو باطن ہے تو ظاہر، سب کو فنا ہے تجھ کو بقا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مولا تیرا بھکاری ہے سنسار، تو ہے سب کا پالنہار، سب منگتے ہیں تو داتا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ ماشاءاللہ۔ شاہ صاحب، کیا حقوق ہیں قرآن مجید کے ہم پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم کے بہت سارے حقوق ہیں۔ مجموعی طور پہ دیکھا جائے تو اس کا حق ادا کیا تھا ان لوگوں نے جو قرآن حکیم کے نزول کے وقت موجود تھے، کیونکہ ایک ایسا انسان اس وقت موجود تھا جو انسان تو کہلاتا تھا لیکن اس کا انسانیت سے دور کا علاقہ بھی نہیں ہوتا تھا۔ قرآن حکیم فرقان حمید نے انسان کو انسانیت سکھائی، اور اس دور کے انسان نے وہ سیکھی، اور سیکھنے کے بعد وہ اس بلند رتبے پر پہنچا کہ ملائکہ اس کے کردار پر، اس کی خوبیوں پر، اس کے کمالات پر رشک کرنے لگے۔ تو سب سے بڑا حق جو ہے قرآن حکیم کا ہم پہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو اس کے احکام کے مطابق ڈال لیں، اور جو کچھ قرآن حکیم نے فرمایا ہے اس کے مطابق ہو جائے۔ ٹھیک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی تربیت ساتھ میں موجود تھی، اور وہ تربیت آج بھی ہم میں موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث ہمارے پاس ہے، اور وہ قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ میں ہماری رہنمائی کرتی ہے اور ہمیں تبدیل کر سکتی ہیں، اور لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تبدیل ہونے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تیار۔ اچھا، یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ ایک تو سب سے بڑا حق تو یہی ہے کہ ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں۔ اس سے پہلے لیکن مرحلہ آئے گا پڑھنے کا، سمجھنے کا، اس کے مفہوم کا، وہ یہ بھی حقوق ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ ماشاءاللہ شاہ صاحب نے سب سے اہم ترین حق کی طرف اشارہ کیا۔ ویسے اگر ہم تفصیلی طور پہ قرآن مجید کے حقوق کو دیکھنے کے لیے جائیں تو بہت زیادہ حقوق ہیں، ان کو بیان کرنا، ان کا احاطہ کرنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن موٹی موٹی باتیں جو کہ ضروری ہونی چاہیے، جس کا خود قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مقامات پر اشارہ کیا گیا ہے، تو وہ ہے سب سے پہلے یہ لیجئے کہ قرآن پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا۔
خود قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کا۔ خود انبیاء کے بارے میں فرمایا گیا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، خود لوگوں کے اہل ایمان کی علامت بتائی گئی ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ تو پہلا حقوق اس پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے، دوسرا حق کہہ لیجئے اس کو یاد کرنا ہے، اس کو حفظ کرنا ہے، تیسرا حق لے لیجئے اس پہ عمل کرنا ہے، چوتھا حق لے لیجئے اس کو سمجھنا ہے، پانچواں حق لے لیجئے اس کے پیغام کو دیگر لوگوں تک پہنچانا ہے، چھٹا حق لے لیجئے اس کی تعظیم و اکرام کرنا ہے، اور ساتواں حق لے لیجئے کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے دنیا آخرت میں نجات کا باعث ہے، تو اس کے اعتبار سے اس سے شفا حاصل کرنا ہے۔ تو اس طرح سے بہت سارے حقوق قرآن مجید فرقان حمید کے ہم پر بنتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن مرکزی چیز وہی ہے جس کے لیے شاہ صاحب نے فرمایا کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھال۔ ایمان لانے سے کیا مراد ہے؟ اگر اس پر ایمان لانا ہے یعنی اسے اللہ کا کلام ماننا، اللہ کی کتاب ماننا؟ دیکھیں، ایمان لانے سے مراد ایک تو ظاہری معنی یہی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن پہ ایمان لے آیا، تو اب قرآن کے متضاد جتنے بھی نظریات ہیں، جتنے بھی خیالات اقوال ہیں، وہ سب کے سب قرآن مجید کے سامنے مردود ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم لوگ ایمان لانے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہمیں قرآن کے مقابلے میں کبھی کسی فلاسفر کا قول اچھا لگتا ہے، تو کبھی کسی اداکار کی بات بھا جاتی ہے، تو کبھی کسی کھلاڑی کی بات متاثر کر جاتی ہے۔ تو اس طرح مختلف چال باز لوگوں کے چکروں میں ہم پھنس جاتے ہیں اور کہتے ہیں قرآن پہ ایمان ہے ہمارا۔ یہ بات کیا اس کے منافی ہے، اس کے حق کے خلاف ہے، ایمان لانے کے مخالف ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہمیں فلاں کا قول پسند آ گیا، یا کسی رائٹر کا یا کسی ایکٹر کا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ کی کوئی چیز براہ راست اس کائنات میں اگر موجود ہے تو وہ یہ قرآن حکیم ہے، کیونکہ یہ کلام الہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی براہ راست اب کوئی چیز موجود ہے تو وہ آل رسول ہے۔ واہ واہ، تو یہ اللہ کی بھی ایک براہ راست یادگار ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی بھی براہ راست یادگار ہے۔ تو قرآن حکیم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن حکیم نے جن نظریات کو باطل قرار دے دیا ہے ان کو وہ باطل سمجھے اور اس میں اس کو ذرہ برابر شک نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اور یہ قرآن حکیم کے اوپر ایمان لانے کا مطلب ہے۔ اب جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے فلاں جملہ فلاں زبان میں، عربی میں، اردو میں اچھا کہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ ہم قرآن حکیم کی مخالفت میں اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ بالکل صحیح، کہ قرآن حکیم کے دائرے میں رہتے ہوئے جو قرآن حکیم نے نیکی کی، خوبی کی، اچھائی کی جو تعلیم دی ہے، تو اس تعلیم کے حوالے سے اس نے بہت اچھی بات کہی ہے، تو ہم اس کے قول کو اس حوالے سے قبول کریں۔ بہت خوبصورت بات دونوں علماء کرام نے کی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اب اس پر مزید گفتگو یوں کی جائے کہ اس کو پہلے تو سمجھنا بہت ضروری ہے نا، کہ وہ ہماری زبان بھی نہیں ہے، وہ تو عربی زبان میں ہے۔ ہم اس کو سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ کیا اس کو سمجھنے کے لیے اس کو پہلے پڑھنا، پھر سمجھنا، اس کے تلفظ، اس کی ادائیگی، اس کے مطالب، اس کے معنی، اس کے مفہوم، اس تک پہنچنا اس سے پہلے زیادہ ضروری ہے۔ یہ اس کا حق، اس پر بات کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار۔ تسیم صابری کے ساتھ ایک کالر بھی شامل کرتے ہیں اور ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے کھولی جا رہی ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون صاحب اور کہاں سے؟ میں نذیر صاحب ناگی جدہ سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں سر۔ جی نذیر صاحب، کیا کہیے گا؟ تسنیم صاحب، سب سے پہلے تو آپ سب لوگوں کو سلام میری طرف سے، پروگرام کو اتنا شاندار پیش کرنے پر مبارکباد ہو۔ وعلیکم السلام۔ اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں شوگر چیک کروا سکتے ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ ایک کالر اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی۔ تلاوت کرنے سے مراد کہ تلاوت کرنا بھی ایک حق ہے، اسے پڑھنا صحیح تلفظ کے ساتھ ضروری ہے، یا جیسا آتا ہے جیسا پڑھ سکتا ہے پڑھنا ضروری ہے، یا اردو میں اس کا ترجمہ پڑھ لینا بھی تلاوت کے معنی میں آئے گا؟
یہ بہت سارے سوالات آپ نے ایک ساتھ کر دیے ہیں. بات یہ ہے کہ اصل چیز تو یہی ہے کہ قرآن حکیم کو اس دور کے حساب سے پڑھا جائے جیسے نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، اور پھر آپ سے آگے وہ منقول ہوا اور وہ ہوتے ہوتے ہم تک پہنچا. اب وہ ایک تو کتابوں میں باتیں ہوتی ہیں کہ علم قرات جو ہے نا وہ اس میں مدون ہے، اور دوسرا علم قرات میں یہ ہوتا ہے کہ استاد کے بغیر اس کو سیکھا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس کا تعلق مشق سے ہوتا ہے، اور وہ استاد کو جیسے وہ سکھاتے ہیں تو وہ بات آگے بڑھتی ہے. کتابوں سے آدمی یہ سمجھے کہ میں علم قرات وہاں کتاب میں پڑھ لیا اور اب اس کو اس طریقے سے ادا کر لوں گا، تو میرا خیال میں کما حقو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا استاد کے بغیر. لیکن یہ قرات جس کو ہم کہتے ہیں علم قرات، یہ بہت اچھی بات ہے کہ آدمی اسی کے مطابق سیکھے اور اسی کے مطابق پڑھے، اور یہی قرآن حکیم کا حق ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جب سے چلا آ رہا ہے اس میں کمی اور کوتاہی پائی جاتی ہے. ایک وہ دور تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا تھا، اس دور میں ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ جو پڑھتے تھے وہ قرآن حکیم کے حسابی سے پڑھتے تھے، جو قرآن حکیم کے تقاضے ہوتے تھے وہ اسی کے حساب سے اس کی ادائیگی کرتے تھے. جی ہاں. لیکن رفتہ رفتہ خود صحابہ کا عہد جو تھا وہ اس بات پر گواہ بن گیا کہ اس بات کی ضرورت پیش آ گئی کہ قرآن حکیم کے قواعد و ضوابط متعین کیے جائیں، اس کے اوپر نقطے ڈالے جائیں، اس کے اوپر حرکات و سکنات جو ہیں وہ رکھی جائیں، تو یہ ساری چیزیں پھر رکنے کے مقام جو ہے وہ متعین کیے جائیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے ضرورت کے تحت ہوتی گئیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کے دور کے ہیں، یعنی صحابی ہیں تو وہ تابعین میں شمار ہوتے ہیں. تو ان کے دور میں بھی یہ چیز جب آئی تو بہرکیف یہ ایک نئی بات تھی. بہت سارے صحابہ ایسے تھے، بہت سارے تابعین ایسے تھے جن کا موقف یہ تھا کہ قرآن حکیم میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کریں گے. اس حوالے سے جو عہد رسالت میں جیسے تھا اس کو ویسے ہی رہنا چاہیے. لیکن ضرورت کا تقاضا یہ تھا کہ اب سین اور شین کا فرق کیا جائے، صاد اور دواد کا فرق کیا جائے، طا اور ذا کا فرق کیا جائے، فا اور قاف کا فرق کیا جائے. تو لہٰذا اس کے لیے ضروری ہوا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا متعین کی جائیں. سو انہوں نے کی. تو اس طریقے سے میں یہ بات عرض کروں گا کہ علم قرات کے ساتھ ہی اس کو پڑھنا چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں آج بھی یہ بات ہے، اس سے پہلے بھی یہ بات تھی کہ علم قرات جو تھا وہ خصوصاً پاک و ہند میں اتنا آگے نہیں تھا. یہ فن جو ہے نا بہت کم لوگ ہوتے تھے جو حقیقی طور پر اس کو سمجھتے تھے اور پڑھتے تھے. لیکن اس کا اب بہت فرق پڑ گیا ہے. اب ماشاءاللہ بہت آگے شعور آ گیا ہے، چکی ہے، شعور آ گیا ہے کہ ہمیں اسی کے حساب سے پڑھنا چاہیے. سو بچے جو ہے نا اب لگے ہوئے ہیں، مدارس ہیں، ہمارے قرآ حضرات ہیں، رات دن محنت کرتے ہیں. تو یہ بات جو ہے نا بہت آگے بڑھ گئی ہے. لیکن بہرکیف اس کے باوجود کمی موجود ہے. لیکن جو لوگ اس طریقے سے اگر نہیں پڑھ سکتے تو ان سے کہا جائے کہ آپ پڑھو ہی نہیں، تو یہ غلط بات ہے. میں یہی بات ان کو پڑھنے کی اجازت دی جائے. آگے یہی بات بڑھانا چاہتا ہوں، اور ایک کالر پہلے اگر اجازت دیں تو شامل کر لوں. السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. لائن یہ بھی ڈراپ ہو گئی ہے. اب ترک ہیں وہ میں یہ بات کاف کو چے کہتے ہیں. میری خواہش میں یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو پڑھنے کا موقع دینا چاہیے، اور ان سے یہ کہا جائے کہ آپ اس کے مفہوم کے اوپر نظر رکھو اور ترجمے پہ اتنی نظر نہ رکھو، تفسیر پہ نظر رکھو. کیونکہ ترجمہ جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر جو مشکلات ہوتی ہیں ہمارے عجمی ہونے کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے ان کو حل نہیں کر پاتا. تو اس لیے ضرورت ہے کوئی مختصر سی تفسیر ہو جس میں آسانی سے آپ اس کا مطلب جو ہے وہ سمجھ سکو. تو اس کی مدد سے قرآن حکیم کو سمجھا جائے کہ اللہ جل جلالہ کیا فرما رہا ہے اور اس کے مطابق عمل کیا. اللہ اکبر کو اللہ اکبر کہتے ہیں. آپ نے بھی دیکھا جب وہاں جاتے ہیں ترک، اور ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی آپ عمرہ یا حج کرنے کے لیے گئے ہوں تو جتنے ترک آئے ہوئے ہیں یا جو اپنی اپنی زبان بولنے والے، وہ اپنے انداز سے اس کا تلفظ اس کے ہاں وہ کاف ان کے ہاں ہے ہی نہیں، وہ اللہ اکبر کہیں گے. ٹھیک. اب یہ چیز بہت سے لوگوں کے تلفظ میں پرابلم ہو سکتا ہے. اس کو یہ کہنا جی آپ تو قرآن صحیح پڑھتے ہی نہیں. ایک ان پڑھ آدمی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ جی میرا مطلب یہ قصور ہے کہ میں نے پڑھنا لکھنا نہیں، میرے باپ نے مجھے سکھایا، میں قرآن مجید سے محروم رہوں گا. کیا میں اگر اردو میں تلاوت کر لوں تو میں ترجمہ پڑھ لوں، تفسیر پڑھ لوں، تو کیا یہ تلاوت کے معنی میں آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اس کا اجر مجھے ملے گا یا نہیں؟ ایک کالر مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہیں.
تو چیک کرنا پڑے گا کہ ہیں یا نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے؟ وعلیکم. جی میں سعودی عرب سے فاطمہ بات کر رہی ہوں. جی کیسی ہیں میری بہن, ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کا پروگرام بہت اچھا ہے. بہت ہم لوگ شکریہ. جب بھی حرم جاتے ہیں آپ لوگ کیو ٹی وی والوں کی طرف سے خاص دعا کرتے ہیں. بڑی مہربانی, بڑی محبت آپ کی, بہت شفقت ہے میری بہن. جی اللہ آپ لوگوں کو ہمارے سر پہ قائم رکھے. بس یہ جو پروگرام لگاتے ہیں بہت اچھا ہے. آمین. جی جی اللہ آپ کو جزاک اللہ خیر. آمین, بہت شکریہ. السلام علیکم, ایک کالر ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ میں محمد عمر اشرفی ہندوستان سے بات کر رہا ہوں. جی اشرفی صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ دعا آپ کی. اس سال تو بہت کوشش کی. جی جی شہری کے ٹائم میں اچھا مل ہی نہیں رہا کال. ابھی میں نے کہا چلیے چلیں. جی ملاتے سر. ہیں. تو ایک میرا سوال تھا کہ ہمارے یہاں جو غیر مسلم ہیں جی تو ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے قرآن کے بارے میں, ان کے بارے میں. جی جی تو وہ قرآن چھوئیں یا ان کو قرآن پڑھنے کے لیے دیں یا ان کو سمجھنے کے لیے دیں, تو یہ کیا صحیح ہے کیا ان کو دینا؟ کیوں وہ تو طہارت تو ان کے پاس ہوتی نہیں ہے. تو ہمیں تو ٹھیک ہے, بالکل بالکل آپ کو بتاتے ہیں. جی تلاوت کرنا, وہ تلاوت کیسے کریں گے جو ان پڑھ ہے یا جس کی لینگویج میں کچھ تھوڑا سا پرابلم ہے؟ دیکھیں جہاں تک تلاوت کرنے کا تعلق ہے تو یہ ایک ایسا خاص حکم ہے کہ جس کا قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض بار تذکرہ فرمایا, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذمہ داریاں بتائیں اللہ تعالیٰ نے, ان میں سے ایک یتلو علیہم آیات ہی بھی ہے کہ وہ ان پہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں, اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. اور تلاوت کو تلاوت کے حق کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. سورہ مزمل میں فرمایا کہ ورتل القرآن ترتیلا, کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو. تو سمجھا تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا, ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا, سکون کے ساتھ پڑھنا. پھر جہاں تک لوگوں کی زبانوں کا تعلق ہے, جس طرح کہ آپ نے ٹرکش کے لوگوں کی مثال دی ہے, جہاں وہ اچبر کہتے ہیں. بلکہ حیرت کی بات یہ ہے ہمارے عوام کے لیے کہ وہ لوگ جو عربی نسل ہے, جو شروع سے عربی بولتے ہوئے آ رہے ہیں, آج انہوں نے اپنے الفاظ بگاڑ لیے. جی سعودی لوگ قاف ادا نہیں کرتے, وہ گاف کہتے ہیں. قال رسول اللہ کو گال رسول اللہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مصر کے لوگ وہ جیم کو گاف کہتے ہیں, اور اللہ جل جلالہ کو اللہ گل گلالہ بولتے ہیں وہ لوگ. ٹھیک. تو ان لوگوں نے اپنی زبانیں بگاڑ لی ہیں. تو اسی بگاڑ کے لیے علم تجوید کو مدون کیا گیا تھا, ٹھیک, تاکہ یہ لوگ اپنی زبانوں کو درست کر لیں. عربوں میں بگاڑ ہے تو عرب صحیح کر لیں, اور عجمی میں تو ہوتا ہی بگاڑ ہے. تو پھر لیکن بات یہ کہ اس میں جہاں تک ان کی نمازوں کا تعلق ہے, دیگر معاملات کا تعلق ہے, قرات قرآن کا تعلق ہے, تو ایک قول سیدنا امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اجمی کو اس کا مکلف نہیں کیا جا سکتا, اس کے لیے تکلیف مالا اطاق ہے. تو ان کا ایک قول ہے, لیکن مفتہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. جبکہ جو مفتہ بھی قول یہی ہے کہ تجوید واجبات میں سے سیکھنا پڑے گا. تجوید واجبات میں سے ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی نماز وغیرہ درست ہے جب تک وہ تجوید سیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ حکم ہے اس کے لیے کہ اچھا اسلام میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے سیکھنے کے لیے. ظاہری بات ہے عمر, اگر 50 سال بعد خیال آیا 50 سال کی عمر میں تو بھی علم سیکھ سکتا ہے. تو علم کو سیکھتا رہے, روزانہ 15 منٹ آدھی گھنٹہ نکال کر کچھ نہ کچھ سیکھتا رہے, باقی جو آتا ہے جس طرح آستے آستے اصلاح کرتا رہے. ٹھیک ہے. اس کی تعظیم, اس کا ادب, یہ بھی اس حوالے سے بات کریں گے. یہ بات رہ گئی, میں وقفے کے بعد پوچھوں گا کہ اگر کوئی اردو میں پڑھنا چاہے تو وہ اس کا جواب نہیں ہو پایا ہے, پڑھ سکتا ہے, مطلب اگر مختصر دینا چاہیں یا تفصیل سے؟ پڑھنے کا ثواب ملے گا لیکن تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا. پڑھنے کا ثواب ہے, بالکل, تلاوت کا ثواب نہیں ہے. ناظرین ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم. جی کون؟ میں بلوچستان سے بات کر رہی ہوں. جی کیا کہیے گا میری بہن؟ جی سر میرے شوہر نے مجھے 3 مرتبہ طلاق دی, تقریباً 9 مرتبہ تو مجھے طلاق دے چکے ہیں. کیا الفاظ کے ہیں؟ کہا کیا آپ کو؟ بلوچستان سے یہی کیا ہے, تم مجھ پہ طلاق ہو, مجھ پہ طلاق ہو, تو مجھ پہ تمہارے سر سے دوپٹہ گرتا ہے, اگر بھی تمہارے سر سے دوپٹہ گر جائے تو بھی تم مجھ پر طلاق ہو. اچھا, اور یہ 9 دفعہ کہا؟ جی ہاں, یہ کافی مرتبہ بول چکے ہیں کہ اگر دوپٹہ گرا تو طلاق دے دوں گا. ہو گئی مجھ پہ طلاق. وہ تو 1 دفعہ کہا نا. ہاں, ویسے ڈائریکٹ طلاق بھی دی ہے. نہیں, 3 بار. 3 بار. ٹھیک ہے, چلیں
میری بہن بالکل آپ کو بتاتے ہیں، اور مختصر سا وقفے کے بعد میں آپ کی ایک ایسی شخصیت سے ملاقات کراؤں گا کہ جنہیں آپ توقع نہیں کر رہے ہوں گے، اور آپ ناظرین خوش آمدید۔ آپ یقیناً اس وقت حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں سیٹ پر نہیں ہوں تو کہاں گیا ہوں۔ مفتی صاحب تشریف لائے تھے تو میں ان کو دعوت دے کر یہاں پر لے آیا ہوں سیٹ پر۔ خوش آمدید، آپ کو بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے ہیں تو چند کلمات آج کے موضوع کے حوالے سے بھی، قرآن مجید کے حقوق کے حوالے سے۔ تو میں نے پوری نہیں سنی، لیکن اس سے حاصل گفتگو ہو چکی ہوئی اس پر۔ قرآن کا سب سے بڑا حق تو آپ کا مائک جو ہے نا وہ میں آن کروا لیتا ہوں۔ اور ناظرین ایک کالر جب تک شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ تعظیم اور ادب کے حوالے سے، تعظیم کرنا، بلکہ ایک سوال بھی ہمارے اشرفی صاحب نے یہ سوال بھی کیا کہ تعظیم اور ادب کرنا یہ کتنا ضروری ہے، اس کو بغیر وضو کے نہ چھونا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس کا تعلق اللہ جل جلالہ سے ہے اس کا ایک ادب ہے، ایک تعظیم ہے، ٹھیک ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ تو یہ جو آدمی ادب کرتا ہے، احترام کرتا ہے، تعظیم کرتا ہے، تو یہ دل میں اس چیز کی ایک عظمت ہوتی ہے، تو اعضاء سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم فرقان حمید کا ہم اس کا احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ کاغذ بہت سارے موجود ہیں مارکیٹ میں، ہمارے گھر میں بھی کاغذات کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے، صحیح، لیکن وہ کاغذ جس کے اوپر قرآن حکیم کی آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے وہ باعظمت ہو جاتا ہے اس آیت کریمہ کی وجہ۔ بے شک بے شک، چونکہ وہ کلام الہی ہے، تو کلام الہی کا ایک درجہ ہے، ایک مرتبہ ہے، ایک مقام ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو وہ درجہ دینا ہے، وہ مقام دینا ہے۔ تو ہم اس کا احترام جو کرتے ہیں ظاہری طور پہ کہ اس کو چومتے ہیں یا اس کو اونچی جگہ پہ رکھتے ہیں، نیچے کہیں گرا ہوا ہو تو ہمیں بہت برا لگتا ہے کہ قرآن حکیم کی آیت کریمہ اس کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی ہے اور یہ کاغذ راستے میں پڑا ہوا ہے، تو ہمیں یہ بات بہت گراں گزرتی ہے۔ ہم اس کاغذ کا احترام کر کے اس کو بلند جگہ پہ رکھتے ہیں اور توہین سے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اصل میں وہ چیز ہے کہ جو ہمارے دل میں موجود ہے، اس کی نسبت کی وجہ سے، اس کی نسبت کی وجہ سے ہے کہ جو اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ جل جلالہ سے ہے، بالکل، اور پھر جو ہے نزل علی قلبک کہ وہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ضمیر منیر پر نازل ہوا ہے، تو اس لیے اس کا احترام ہے، ایک اس کا درجہ ہے، تو ہم اس کو وہ درجہ دیتے ہیں۔ لیکن ایک بات ہے اس کے ساتھ میں، وہ بات یہ ہے کہ ہر علاقہ جو ہوتا ہے اس میں تعظیم کے اپنے اپنے طور و طریقے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے تعظیم کا جو طریقہ ہمارے علاقے میں مروج ہے یہ دوسرے علاقے میں مروج نہ ہو، کیونکہ ایسے بہت سارے لفظ ہوتے ہیں کہ وہ ہماری زبان میں بہت احترام کے لیے ہیں، لیکن جب وہ دوسری زبان میں جاتے ہیں تو وہاں ان کا کوئی احترام نہیں ہوتا، بہت پست چیز کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے یہ کلچر کے حساب سے ہوتا ہے کہ بعض چیزیں ایک علاقے میں ادب کہلاتی ہیں، بعض چیزیں ادب نہیں کہلاتی۔ تو اگر کسی ایسے علاقے کے باشندے ہیں تو وہ اس طریقے سے اس کا ادب نہیں کرتے جس طریقے سے ہم کرتے ہیں، تو ہمیں ان کے اوپر توہین اور تنقیص اور یہ الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے کہ یہ اس کی توہین کا۔ اگر صرف ادب احترام، مفتی صاحب ادب احترام کی بات ہم یقیناً وہ ہمارے دل میں موجود ہے، وہ ہمیں کرنا چاہیے، لیکن اس ریسٹرکشنز کی وجہ سے بہت زیادہ جو چیزیں قلبی کیفیت کا نام ہے، ادب اور احترام، اس کی تعظیم قلب میں ہونا بہت ضروری، کیا ہم نے عام طور پر، عمومی طور پر اسے ایک تبرک نہیں بنا لیا ہے؟ اوپر رکھنا ہے جی، اوپر رکھ دیں، الگ رکھ دیں، پاؤں نہ ہوں کہیں، ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کرنا ہے۔ ایک جو ٹینڈنسی آ گئی، پھر جو ایک میں چیز اکثر سوچتا ہوں کہ کہا گیا کہ نماز جنت کی کنجی، وضو نماز کی کنجی، کہ نماز کی پابندی کرنا چاہتے ہو تو ہر وقت وضو میں رہو، نماز نہیں ہوگی اس کے بغیر۔ قرآن مجید پڑھنے کے لیے کوئی شخص اہتمام وضو کا کر کے، یہ ایک شاید اس شخص کے لیے اتنا مشکل ہو گیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں تلاوت قرآن عظیم کے لیے تو وضو شرط نہیں ہے، چھونے کے لیے شرط ہے، ٹھیک ہے، بلکہ یہ تو شریعت نے بہت آسانی دی ہے کہ اگر قرآن عظیم کی آیات کی تلاوت سے اکتساب فیض کرنا چاہے تو انسان بلا وضو بھی اس کو پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ حقیقتاً
تعظیم اور توہین کا ایک تو دار و مدار صریح تعلیم شرع پر ہوتا ہے، جس کو شریعت کہتے ہیں تعظیم وہ تعظیم ہے، جس کو کہتے ہیں توہین توہین ہے. ٹھیک ہے. پھر دوسرا جیسے حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس کی سب سے بڑی دلیل عرف ہوتا ہے. اگر کسی مقام پہ تعلیم شرع نہیں ہے تو عرف اس کی دلیل بنتا ہے کہ جو عرف میں توہین کے افعال ہیں وہ توہین ہیں، جو تعظیم کے افعال ہیں وہ تعظیم کہلائیں گے. ٹھیک. لیکن اس نے قطع نظر ایک چیز مسلمہ ہے اور اس کو ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ صحیح ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ اس کو چومنا، آنکھوں سے لگانا، سر پہ رکھنا، اوپر رکھ دینا، یہ تعظیم ہے. لیکن یہ بھی تو بہت بڑی تعظیم کا ایک پہلو ہے جس کو ہم نظر انداز کر رہے ہیں، اور آپ بھی اس کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ قرآن کے احکام پر عمل پیرا ہونا. ٹھیک ہے. اگر ایک باپ اپنے بیٹے کو حکم دے بیٹا پانی پلاؤ، وہ کہ میں نہیں پلاتا ہوں. بیٹا میرے پاس آ کے بیٹھو، میں نہیں بیٹھتا ہوں. باہر مت جاؤ، میں نہیں جاتا ہوں. میں جاؤں گا. گھر میں بیٹھو، نہیں میں باہر جاؤں گا. اور کہے جی میں باپ سے پیار بہت کرتا ہوں، اور پھر میں والد صاحب آپ کی تعظیم بہت کرتا ہوں ابا جان، آپ کی تعظیم کوٹ کوٹ کے میرے قلب میں بھری ہوئی ہے، تو یقینی سی بات ہے کہ اس کا یہ فعل اس کے قول کو غلط ثابت کرنے کے لیے کافی ہے. تو اس پوائنٹ پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہمارے مسلمان بھائی صرف قرآن پاک کو چومنے تک اور بچیوں کو شادی میں رخصت اس کے سائے کے تحت رخصت کرنے تک، یا بعض جگہوں پہ جو آپس میں جھگڑے ہیں ان کے تصفیے کے لیے قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسمیں کھلانے تک ہم نے اس کو محدود کر لیا ہے. تو یہ خطرناک صورتحال ہے. یہ ایک اہم دیکھیے مسئلہ ہے. اور نماز کے لیے وضو کرنا، مطلب کہتے ہیں جی نماز پڑھنی ہو اور نماز کی پابندی چاہتے ہو تو کوشش کرو کہ ہر وقت وضو میں رہو. وضو میں رہو گے تو نماز جو ہے نا، اور یہ ہم نے مشاہدے میں بھی ہمارے بات ہے، تجربے میں بھی. اب کوئی شخص صرف قرآن مجید کے جی وضو کر کے آؤں پھر قرآن مجید پڑھوں گا، چلو بعد میں پڑھ لوں گا، تھوڑی دیر بعد پڑھ لوں گا، نماز کا تو وقت نکل جائے گا نا تھوڑی دیر بعد، تو وضو کرنا ہی پڑے گا. یہ ایک چیز. اور پھر ہم نے بالکل ہی ایک تبرک بنا کر رکھ لیا، بالکل ہی جی اللہ کا کلام ہے اس کو تو مطلب ہاتھ بھی نہ لگائیں، ہم تو اس قابل ہی نہیں ہیں کہ اس کو ہاتھ لگائیں. یعنی یہ جو تصور آ گیا ہے، کیا یہ تعظیم اور ادب کے دائرے میں یہ خلاف ہے؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعظیم تو مسلم ہے، اور یہ وہ کلام ہے کہ جس کے بارے میں خود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی مخلوقاتہ، اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ قرآن کی فضیلت یہ تمام کلاموں پہ ایسی ہے جیسے کہ اللہ کی فضیلت تمام مخلوقات پر ہے. ٹھیک. اور خود قرآن نے اس کو بیان کیا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس کی جو تعظیم کے جو ہمارے یہاں پہ اہل سنت میں رائج طریقہ کار ہے جن کا آپ حضرات نے بھی ذکر کیا، بے شک وہ صورتیں ہیں، لیکن حقیقی تعظیم وہی ہے کہ جو اس کا یعنی اس کو تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا. لیکن تلاوت میں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے وضو کرنے کا تعلق ہے، تو اس کا حکم بھی خود قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس کو سوائے پاکیزہ لوگوں کے نہ چھوئیں. پاکیزہ سے مراد وضو کی حالت، با وضو، ہاں کم از کم با وضو. تو یہ ہمارے یہاں پر چونکہ دنیا پرستی میں ہم لوگ اتنے مشغول ہو گئے ہیں کہ دین کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں رہی ہے، اور ہم اس دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے ہیں. تو اس لیے اب اس دنیا کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت بچ جائے اور دین کا کام بھی نکل جائے تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے. بلکہ نکل اس طرح سے جائے کہ کسی کے بچے آ کے مدرسے کے آ کے قرآن پڑھ جائیں، ہم لوگ اپنے کام میں بزی رہیں، وہ ہماری قرآن خوانیاں کر کے تو گھر چلے جائیں، کھانا ہم دے دیں گے. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم شاہ صاحب، میں آپ کی رائے لوں گا اس حوالے سے. میں بہت اس پر تو بہت تپا بیٹھا ہوں میں، اور اس پر مجھے بات کرنی ہے اس موضوع پر کہ ہم لوگ کیوں نہیں مطلب قرآن خوانیاں بھی ہماری آ کے دوسرے بچے کر رہے ہیں، کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ جی میں لاہور سے ڈاکٹر آصف چودھری بات کر رہا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب کیا کہیے گا؟ تسلیم بھائی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں ہیں. آپ ٹھیک ہیں؟ مفتی حضرات کو میرا بہت بہت سلام. ہوا آج مفتی اکمل صاحب کو دیکھ کے بڑی ایک حیرانگی بھی ہو رہی ہے کہ اس ٹائم خوشی بھی ہو رہی ہے نا، میں ان کو دیکھے ہیں. جی خوشی بھی ہو رہی ہے نا. اچھا اصل مفتی صاحب تشریف لائے تھے ویسے تو میں ان کو بس زبردستی لے آیا یہاں سیٹ پر. آپ نے بہت اچھا کیا ہے، بہت اچھا کیا ہے. جی اچھا دوسرا ہے کہ میرا کوشچن ہے کہ اکثر دیکھنے میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے، شاید آپ نے بھی نوٹس کیا ہوگا کہ قرآن شریف کو جن لوگوں کی یہ روٹین ہوتی ہے، آئی مین روٹین آپ شاید انڈرسٹینڈ کر پاؤ یا نہیں کر پاؤ، لیکن ہے کہ اکثر بیشتر دیکھنے میں آئے قرآن شریف کو وہ اس طرح لائک کتاب کی طرح استعمال کرتے ہیں. کبھی وہ کس طرح کھول رہے ہیں، کبھی کس طرح کھول رہے ہیں، پڑھتے پڑھتے موبائل فون آ گیا تو گھٹنے پر رکھ لیا.
जी हाँ बिल्कुल, घुटने पे रख लिया, गोद में रख लिया। अब सपोज अगर आपके कपड़े अगर नापलीद हैं या जो भी है सिस्टम, तो है कि वो उस चीज का भी वो नहीं देखते। दूसरा ही कि अक्सर देखने में ये भी है कॉन्शियस जमीन पे भी खोले जाते हैं। जी हाँ। तो इसके मतलब में मुफ्ती हजरात आज माशाल्लाह बड़ी महफिल जमी हुई है, तो है कि इस पे जरा बिल्कुल बात करेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन और कहाँ से? आगा नहीं बात कर रहा हूँ सियालकोट से। आगा साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। अच्छा मैंने सवाल ये करना था कि नमाज तरावी में हम कुरान पाक सुनते हैं जो, उसमें अक्सर ऐसा होता है कि मैं तो अपनी कैफियत बयान कर रहा हूँ कि तवज्जो नहीं रहती, वो कुरान पाक की तरफ ध्यान कहीं ख्याल किसी और तरफ गया होता है। तो वो क्या हमें गुनाह तो नहीं होता उसका? ठीक है, उल्टा ऐसा नहीं कि लेने की वजह गुनाह हमारे साथ चल रहा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आपको बताते हैं। नाज़रीन एक मुख्तसर सा वक्फा होगा और वक्फे के बाद हम जब लौटेंगे तो मैं मुफ्ती अकबल साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप तशरीफ़ ले आए और आपने यहाँ तक आना भी कबूल फरमाया। और क़ससुल कुरान होगा, बच्चे मौजूद हैं, इंशाअल्लाह कुरान मजीद से एक किस्सा बयान किया जाएगा। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ आप कहीं नहीं जाएंगे। खुशियों की कतारें हैं इस माह की पहचान, जन्नत का सामान फैज़ान नाज़रीन खुश आमदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं नेमत इफ्तार तस्लीम साबरी के साथ और कलाम शामिल करते हैं। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है कारी शबीर नक्शबंदी साहब, बिस्मिल्लाह। ढोला करा बैठी जारी ढोला करा बैठी जारी मैं मुक्ति मुकावा तुझते अनहारी मैं ढोला करा बैठी जारी हकीमा तबीबा दे वसती गल नहीं मेरी बीमारी दा किसे कोल हल नहीं विखा सोना मदनी तू सूरत प्यारी मेरा ढोला करा बैठी जारी मेरा इश्क भी तू मेरा यार भी तू मेरा दीन भी तू ईमान भी तू मेरा जिस्म भी तू मेरी रूह भी तू मेरा कल्ब भी तू जिंद जान भी तू मेरा काबा किबला मस्जिद मिंबर मुसहफ ते कुरान भी तू मेरे फर्ज फरीज़े हज ज़कात सोम सलात अज़ान तू जे यार फरीदा कबूल करे सरकार भी तू सुल्तान भी तू मेरा ढोला करा बैठी जारी मैं मुक्ति मुकावा तुझते अनहारी मेरा ढोला करा बैठी जारी
ڈھولا کرا بیٹھی زاری لکھ لکھ چٹھیاں ہزاراں میں پایا تیرے دیس کوئی خبر آیا نہ دسیو ٹھکانا کوئی جان دیواری میرا ڈھولا کراں بیٹھی زاری میں مکتی مکاواں تجھتے غاری میرا ڈھولا کراں ناظرین اذان عصر کا وقت کراچی اور اس کے مضافات میں ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ اذان عصر ادا کی جائے گی، اس کے بعد انشاءاللہ شاہد مسرور اپنے مہمانوں کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دسترخوان لے کر آتے ہیں۔ دیکھیے گا کہ آج موضوع کیا ہے، ٹاپک کیا ہے اور کیا بات وہ کرنے جا رہے ہیں، کیا پکانے جا رہے ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان کے میں بات ہوگی۔ جب اس کے بعد پھر ہم لوٹیں گے تو انشاءاللہ قرآن کے حقوق، اس پر عمل کرنا، سمجھنا۔ کہا جاتا ہے عربی زبان جن کی زبان ہے قرآن کو وہ سمجھ سکتے ہیں، کوئی دوسرا غیر شخص اس کو نہیں، اجمی اس کو سمجھ نہیں سکتا۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ ان تمام موضوعات پر ہمیں گفتگو کرنی ہے۔ ایک وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ رحمت رحمان فیضان رمضان آمد قرآن فیضان رمضان آمد قرآن فیضان رمضان۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ۔ قرآن کے حقوق ہم پر کیا ہیں، ایمان لانا، تلاوت کرنا، یہ ہم نے ذکر کیا، تعظیم اور اس کا ادب کرنا، اور جس طرح قرآن مجید میں ذکر آیا اور اس کا مفہوم بیان کیا گیا، اس کی تفسیر بیان کی گئی کہ طہارت کی حالت میں اس کو چھوا جائے، اور اس کو پھر اگر غیر مسلم اس کو پڑھنا چاہے گا تو کیا کرے گا، غیر مسلم کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو پڑھوائیں تو کیا اس کو کہیں گے کہ وضو کر کے آئے یا طہارت کر کے آئے، کیا کرنا چاہیے ہے؟ شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات یہ ہو رہی تھی کہ قرآن حکیم کو وضو کر کے چھونا چاہیے۔ بنیادی طور پہ تو یہ مسئلہ ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کا اثبات قرآن حکیم کی آیت سے کیا جاتا ہے، اور وہ آیت کریمہ لا یمسہ الا المطہرون ہے جی، اور یہ استدلال کرتے ہوئے اس کے سیاق و سباق کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ قرآن حکیم لوح محفوظ میں موجود، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ اب وہاں سے وہ منتقل ہوا، تو جب دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز جب دوسری جگہ منتقل ہوتی ہے تو اس میں کچھ کمی بیشی آ جاتی ہے، تو لوگوں کا یہ خیال ہو سکتا تھا کہ یہ جب لوح محفوظ سے نبی علیہ السلام تک منتقل ہوا ہے تو اس میں کوئی کمی بیشی آ گئی ہے، تو اللہ جل جلالہ نے اس خیال کو، لوگوں کی جو سوچ تھی، اس کو رد فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے، انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، کہ یہ کتاب مکنون ہے۔ اب جب یہ کتاب مکنون سے منتقل ہوا تو پھر کیا ہوا؟ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھوا مگر مطہرون نے۔ مطہرون کون ہیں؟ وہ فرشتے ہیں، وہ ملائکہ ہیں، وہ جبریل ہیں، کہ وہ جو ہے نا فرشتوں کی حفاظت میں یہ وحی جو ہے یہ نبی علیہ السلام تک پہنچی ہے۔ لہٰذا اگر کسی کے خیال میں یہ بات ہے کہ راستے میں اس میں کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے تو وہ یہ بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ
जल्ल जलालू फरमाता है तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल किया हुआ है। तो आयत का जो मफहूम है यहाँ इस जुमले का वो ये है कि ये मुंतकिल हुआ है पूरी पूरी हिफाजत के साथ ताहिरों की। जी हाँ, जी हाँ। और ऐस पाकीज़ा का मतलब यह है कि बहुत ताकतवर, बहुत कुव्वत वाले हाथ जो हैं उनके जरिए से उनकी हिफाजत में ये मुंतकिल हुआ है। ठीक है, तो ये मतलब अच्छा, अब उस रोशनी में आप क्या कहते हैं? मतलब मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कुरान हकीम फुरकान हमीद की आयत करीमा से इसका इस बात नहीं है। इसका इस बात जो करते हैं वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक हदीस है जो खबर वाहिद है। तो खबर वाहिद से जो चीज़ साबित होती है तो वो ये नहीं हो सकता कि उसको हराम करार दे दिया जाए, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो मकरूह हो सकती है, ना मुनासिब है। तो ये कि कुरान पाक को आदमी छुए और जो है ना वो नापाक हो। हम तो अपने बचपन से यही सुनते आए हैं पिछली, ये मैं भी बचपन से यही सुनता रहा हूँ। बचपन से मैं भी यही सुनता रहा हूँ। जब मैं बड़ा हुआ, एक मिनट फिर मैं आपकी तरफ आता हूँ। कि इससे बावजूद छूने का इस्तदलाल है। इमाम राज़ी ने लिखा, इमाम कर्तबी ने लिखा, इमाम सावी ने लिखा, ये तमाम के तमाम मशहूर मुफस्सिरीन उम्मत मुस्लिमा के, ठीक है, उन सब का यही इस्तदलाल है कि बेवजू इसी आयत से साबित है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस खबर वाहिद है, बिलाशुबा खबर वाहिद है। खबर वाहिद से हराम और फ़र्ज़ साबित नहीं हो सकता, लेकिन मकरूह तहरीमी ज़रूर साबित होता है। हज़रत ने कहा गैर मुनासिब है। मकरूह तहरीमी नाजायज़ के दर्जे में आता है और हमारे उलमा इसको मकरूह तहरीमी के दर्जे में साबित करते हैं। ठीक है, जो कुरान मजीद का हुक्म ना मुनासिब को भी बहुत लंबा किया जा सकता है। ना मुनासिब जो है मकरूह तंजीम। मेरा ख्याल है कि हमें एक हल की तरफ आना चाहिए। आपकी राय में उसको बगैर वुजू के नहीं छूना चाहिए? मेरी राय कुछ भी हैसियत नहीं रखती। मैं मेरे इमाम की राय बताता हूँ, जिनका नाम इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है जी। उनका कौल मौजूद है फतावा शामी में, किताबुल गुस्ल में। अल्लामा शामी रहमतुल्लाह तआला ने यही बात उठाई कि गैर मुस्लिम को कुरान मजीद देंगे नहीं देंगे। तो इमाम आज़म ने फरमाया कि मैं उसको कुरान को तालीम तो दूंगा, लेकिन उसके हवाले कुरान नहीं करूँगा। ठीक, बात यह है कि इमाम अबू हनीफा ने भी जो इरशाद फरमाया वो उस खबर वाहिद के हिसाब से फरमाया। इमाम अबू हनीफा ने ये नहीं फरमाया कि मुताहिरून से मतलब जो है ना वो बावुजू होना है, ये मतलब लेकिन सारे मुफस्सिरीन कहते तो हैं ये जो सियाको सबा कुरान हकीम का है वो यही है। हम उससे आगे चलते हैं। एक कॉलर और शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कौन और कहाँ से? जी, मोहम्मद जावेद कादरी अर्ज कर रहा हूँ, आज़ाद कश्मीर मीरपुर से। जी जावेद साहब। जी मोहतरम, आप खैरियत से हैं सब लोग? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों की रमज़ान की खैर और बरकतों से मुस्तफीद फरमाए। आमीन। और आपके इस चैनल की वसातत से हम सबको मैं आपका मुख्तसर सा वक्त लेते हुए 2 सवाल करूँगा जी। पहला सवाल मेरा ये है कि कोई हालत जनाबत में हो तो क्या वो कुली वगैरह करके या खाली वुजू करके कुरान के कोई वज़ाइफ किसी आयत का जैसे कोई वजीफा करना हो तो क्या इसकी इजाज़त है, मर्द हो या औरत हो? ठीक है। और यह है कि जैसे हम देखते हैं कि मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर तिलावत कुरान पाक चल रही होती है और साथ नीचे स्लाइड्स चल रही होती हैं जिनमें कमर्शियल के वो इश्तिहारात और इस तरह की मुख्तलिफ चीजें होती हैं। ठीक है, तो इससे देखने तिलावत सुनने वाले के खलल पड़ता है उसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद साहब। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप ने ये सवाल किए, और मुझे इस बात की खुशी है कि हमने आज टॉपिक रखा कुरान मजीद के हुकूक, और जो सवाल करने वाले कॉलर्स हैं वो टॉपिक के मुताबिक सवाल कर रहे हैं, जबकि हमने कोई पाबंदी नहीं लगाई। आप सवाल कुछ भी करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि आप इस मौजू में इतनी दिलचस्पी ले रहे हैं कि आप सवाल भी इसी टॉपिक पर कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सफदर बात कर रहा हूँ कतर से। जी सफदर साहब, क्या कहिएगा? मैंने आपके सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे हैं, बड़ी मोहब्बत, मौजू भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। तो मेरा एक सवाल है। जी जी। मौजू के हिसाब से तो नहीं है लेकिन जी जी वो ये है कि यहाँ कतर में जो कुछ लोग जो हैं वो तरावी जो पढ़ते हैं ना, उसका क्या है कि वो अगर अलग से कोई आदमी खड़ा होकर पढ़ रहा है तो अगर 2 आदमी बाद में चले जाएं तो वो ठीक है वो तरावी पढ़ रहा है, तो आपने अगर इशा की नमाज पढ़नी है तो 2 रकअत नमाज जो है फर्ज जो है वो आप उनके पीछे पढ़ लें, वो 2 खत्म कर देगा। तो उसके बाद आप अपने जो 2 फर्ज हैं वो कंप्लीट कर लीजिएगा। क्या इस तरह मुमकिन है?
ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں. بہت شکریہ. سمجھنے کی جی بات، اب قرآن مجید کو سمجھنا عرب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عرب ہی اس کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، عجمی نہیں سمجھ سکتا جی. جتنا عربی ان کی اپنی زبان ہے، جس طرح پنجابی کو صرف پنجابی بولنے والا اور پنجابی جس کی مادری زبان ہو وہ سمجھ پائے گا، یا سرائکی، سندھی، کسی بھی زبان کے لیے عربی بھی ایسے ہی ہے؟ عربی ایسی نہیں ہے. عربی قومی زبان ہے مسلمانوں کی. روئے زمین پر جہاں مسلمان پائے جاتے ہیں وہ عربی کو جانتے ہیں، بھلے وہ نہ بول سکتے ہوں، کیونکہ ان کی بول چال کی زبان ہو سکتا ہے یہ نہ ہو. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو اہل علم ہیں وہ اس کی تفہیم نہ رکھتے ہوں، ایسا نہیں ہے. بلکہ میں آپ سے یہ بات عرض کروں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عرب جو ہیں ان سے زیادہ گہری عربی یہ جانتے ہوں، عرب نہ جانتے ہوں. اس کی وجہ قرآن کیا ہے؟ حکیم فرقان حمید کی بے شمار تفسیریں لکھی گئی ہیں، اور مرکزی تفسیریں جو ہے نا اس کی ایک تفسیر طبری ہے، اور دوسری تفسیر جو ہے نا امام راضی کی عقلیات کے لحاظ سے، اور عربیت کے لحاظ سے جو ہے نا تفسیر کشاف ہے. اس کے بعد آتا ہے قرطبی وغیرہ کا نمبر آتا ہے. لیکن یہ مرکزی تفسیر جو ہے یہ سارے کے سارے غیر عرب ہیں، یعنی جزیرت العرب کے باشندے نہیں ہیں، اجمی ہیں. یہ اجمی ہیں، یعنی کشاف والے بھی ادھر کے ہیں اور امام راضی بھی ادھر کے ہیں، اور طبری جو ہیں بارکہ وہ بھی جزیرت العرب کے نہیں ہیں. تو یہ بنیادی طور پہ یہ تفسیریں بنیادی ہیں، اور جو کوئی بھی آدمی تفسیر پہ کام کرنا چاہتا ہے یہ وہ تفسیریں ہیں جن سے وہ اپنے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا. ان تفسیروں میں اس کو اترنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ بھی میں آپ سے یہ کہوں کہ ہمارے پاک و ہند جو ہیں اس میں تفسیر لکھی گئی ہیں، عربی زبان میں لکھی گئی ہے، اور ایک تفسیر ایسی نادر لکھی گئی ہے عربی زبان میں پاک و ہند کی سرزمین سے کہ پوری دنیا میں جو ہے نا ایسی تفسیر نہیں لکھی گئی ہے. اور وہ تفسیر جو ہے نا فیضی نے لکھی ہے اور عربی زبان میں لکھی ہے، اور اس میں اس نے غیر منقوط الفاظ یعنی کلمات حروف استعمال کیے ہیں. تو لہٰذا جو ہے نا یہ کہنا کہ صرف عرب ہی عربی کو جان سکتا ہے قرآن حکیم کی، دوسرا نہیں جانتا، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ غیر عرب عربوں سے وعلیکم السلام. تسلیم انکل میری طرف سے بھی آپ کو بہت بہت تسلیمات. تسلیمات. کون ہیں آپ؟ جی انکل ماریہ خان بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی ماریہ خان، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم. تسلیم انکل مفتیان کرام کی خدمت میں بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تسلیم انکل میرا یہ سوال ہے، قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے حوالے سے میرا یہ سوال ہے کہ انکل بعض لوگ اعتکاف کرنے والوں سے یہ عجیب و غریب سوالات کرتے ہیں کہ آپ نے کتنے قرآن شریف ختم کیے، اور ان کا اگر جواب یہ ہو کہ میں قرآن مجید ترجمہ تفسیر کے ساتھ مطلب پڑھ رہا تھا یا پڑھ رہی تھی، اور دوسرا یہ کہ ذکر و اذکار کے لیے بھی ٹائم دیتے رہی اور آرام کے لیے، تو فورس کویشچن وہاں سے کیا جاتا ہے کہ فلاں نے تو اتنے قرآن شریف ختم کیے. تو انکل کیا یہ اس طرح کے سوالات کے جواب مطلب اس سوالات جو کرتے ہیں انکل اس کا جواب کیا؟ ہاں نہیں وہ کہتے ہوں گے نا کہ تم تو ہار گئی، اس نے 4 قرآن ختم کر لیے، تم نے ابھی ایک بھی نہیں کیا ہے نا، ہار گئی تم. اچھا، قرآن مجید کو سمجھنا، تدبر، تفکر کرنے کی دعوت قرآن مجید خود دے رہا ہے، ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اسے آسان کر دیا ہے سمجھنے کے لیے، فہم کے لیے. تو پھر اس میں اب کوئی مشکل رہ گئی ہے جو اتنی تفاسیر کی ضرورت پڑی؟ اگر میں چاہوں یا کوئی بھی شخص چاہے کہ اس کا ترجمہ پڑھ کر اور قرآن مجید دوسروں کو سمجھانا شروع کر دے تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ سوال آپ کا مختصر سا ہے اور جواب اس کا بہت لمبا ہے، لیکن بہرکیف جو ہے نا میں تھوڑی سی گزارشات اس حوالے سے پیش کرتا ہوں. جی بات یہ ہے قرآن حکیم فرقان حمید آسان ہے، لیکن جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تھی تو اس وقت امراء القیس جیسے عربی جاننے والے لوگ موجود تھے جن کے بارے میں جن کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عبداللہ ابن عباس، کس کس کا نام لے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو عربیت کی اصل ہے. ان شعراء سے زیادہ یہ جو ہے عربی جانتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں اشعار جو ہے نا ان کے وہ حافظ تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تعلموا العربیۃ فإنھا من دینکم، عربیت کو جانو کہ یہ تمہارے دین سے متعلق ہے. عربیت کو جاننے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو من کا معنی سے آ گیا اور الا کا معنی تک آ گیا تو آپ کو عربی آ گئی، اس سے عربی نہیں آتی. یہاں سے ہمارے لوگ جو جاتے ہیں عرب ریاستوں میں جاتے ہیں، سال 6 مہینے رہتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عربی آ گئی ہے، کہ ربع کا معنی آ گیا ہے اور ثلاثہ کا معنی بھی آ گیا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عربی آ گئی ہے.
عربی اس طریقے سے نہیں آتی. عربی تو مادری زبان ہے. مادری زبان تو ہے, یہ بات صحیح ہے. اب یہ دیکھیں نا, وہ تو بچہ مادری زبان ہم سب کی ہے, اردو ہے, پنجابی ہے, پشتو ہے, لیکن ہم میں سے ہر آدمی شاعر نہیں ہوتا. لفظوں کے استعمال کو وہ باریکی سے نہیں جانتا. جس طریقے سے ہمارا شاعر ہماری زبان کے کلمات کو, لفظوں کو استعمال کرتے ہیں, ہم اس طریقے سے نہیں کر سکتے. تو اس طریقے سے قرآن حکیم فرقان حمید جو ہے اس کی عربی اتنی بلند ہے. آپ یہ تو دیکھیں نا کہ عربی زبان کا سب سے بڑا شاعر جو ہے وہ امرؤ القیس ہے, جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے ملک الدلیل کہا ہے. اس کی عربی قرآن کی عربی کے سامنے فیل ہو گئی. وہ جو بڑے بڑے 7 عرب شاعر تھے, ان کے قصیدے کعبے سے اتار لیے گئے سورہ اخلاص کے مقابلے میں جب یہ لٹکائی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سارے لوگوں نے قرآن حکیم کی عربیت کو تسلیم کر لیا ہے. اب میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر آپ ویسی عربی جانتے ہیں, قرآن حکیم آپ کے لیے آسان ہے, اور بالکل آسان ہے, اس میں آپ کے لیے کوئی پیچیدگی نہیں ہے. اگر آپ ویسی عبداللہ ابن عباس جیسی عربی جانتے ہیں, اور جو ہے نا ان جیسے لوگوں کی آپ عربی جانتے ہیں, تو بس بہت اچھی بات. لیکن اگر ان جیسی نہیں جانتے تو پھر آپ کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ پھر آپ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ آپ ترجمہ نہیں, میں ترجمے کے بارے میں اتنی اچھی رائے نہیں رکھتا ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن حکیم کے جو کلمات ہیں ان کی تشریح جو ہے وہ ترجمے میں نہیں ہو سکتی, اور وہ تشریح کے متقاضی ہوتے ہیں. اور پھر جو وسعت جو ہے عربی کے کلمے میں ہوتی ہے, وہ جو ہم اردو کا متبادل اس کے سامنے رکھتے ہیں, وہ چیز اس میں نہیں ہوتی. تو اس لیے ایک مختصر سی تفسیر ہونی چاہیے کہ کسی مستند عالم دین کی, تو وہ آدمی اس کے حساب سے پڑھتا رہے. مفتی صاحب کو بھی شامل کرتے ہیں, پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں. الہ کا مطلب طرف, من کا مطلب سے, بکا کا مطلب تیرے لیے, تیرے ساتھ, مطلب یہ کیا مشکل ہے؟ اچھا, اگر صرف جس طرح شاہ صاحب نے فرمایا ٹھیک ہے, کیا حضرت عبداللہ بن عباس اور وہ جو مفسرین کرام اور جو صحابہ کرام, تابعین, تبع تابعین, چند ان لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا؟ کیا قرآن مجید اس دور کا کوئی آدمی نہیں سمجھ سکتا؟ دیکھیں, سمجھنے سے جب گفتگو ہو رہی ہے, شاہ صاحب کی جو مراد آسان کس کے لیے بنا دیا گیا؟ اس کا مخاطب تو ہم بھی ہیں نا. قرآن مجید میں تدبر کرنے سے مراد ایک تو اس کے ظاہری معنی کو دیکھنا ہے. تو ظاہری معنی کے اعتبار سے تو سب کے لیے آسان ہے کہ اس کا ظاہری معنی عموماً سمجھ میں آ جاتا ہے, لیکن وہ بھی اتنا آسان نہیں ہے. حدیث میں موجود ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام قرآن کے بعد ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا وہ دوسری طرف بات چلی جائے گی, آپ کے کلام کی باریکیاں جو ہے بیان کی جائے. یہ یتبین لکم الخیط الابید کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو روزے کے ٹائم بتایا ہے نا کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ظاہر ہو جائے, ٹھیک ہے, تو ایک ثابت اور رات کو دونوں دھاگے رکھ لیا کرتے تھے. تو جب ان کو نظر آنا شروع ہوتا تھا پھر اس کے مطابق عمل کرتے تھے. حالانکہ وہ عربی تھے, لیکن اس کو سمجھنے کے لیے استاد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو جب سمجھنے کی بات آ رہی ہوتی ہے تو ایک تو عمومی ترجمہ ہوتا ہے, بہرحال وہ بھی ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی, لیکن اس کے ظاہری احکام, نماز روزے کے احکام ہر ایک سمجھ لے گا. ٹھیک ہے. لیکن اس میں جو غور فکر ہے, تدبر ہے, وہ ہر ایک کا کام نہیں ہے. جب ایک عربی النسل حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ عربی النسل ہے, اور ان کے سامنے قرآن مجید اترا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکھانے والے ہیں. بخاری شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ میرے والد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ کی تفسیر 8 سال میں سیکھی ہے. جی ہاں, بالکل. اور میں نے 12 سال میں سیکھی ہے. تو جب یہ لوگ جو کہ عربی جاننے والے ہیں, ان کو قرآن مجید سیکھنے میں 12 سال لگ رہے ہیں, 8 سال لگ رہے ہیں, جن کی فصاحت و بلاغت آسمان کو پہنچی ہوئی تھی. تو ہمارے زمانے کے وہ 2 ٹکے کے لوگوں کا یہ کہنا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے کسی ملا مولوی عالم کی ضرورت نہیں, ایک کالج کا پروفیسر, یہ لیکچرر کافی ہے, کتنی بڑی گمراہی کی بات ہے. ٹھیک. حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں, بتا کہ 4 دفعہ میں نے قرآن مجید ان سے اول سے آخر تک ختم کیا میں نے, لیکن ہر دفعہ ہر آیت پر رک کے میں سوال کرتا تھا کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس سے کیا مراد ہے. ٹھیک ہے. تو ہمارے یہاں پر کسی چیز کے سرسری معنی. اچھا, مجھے پھر ایک یہ بتائیے بات, جو قرآن فہمی کے جو کورسز ہو رہے ہیں, جو یہ سب پھر بیکار ہیں, اس کو چھوڑ دیا جائے, ختم کر دیا جائے؟ صحیح عقیدے والا اگر کرواتا تو بالکل صحیح ہے. مطلب اس کو سمجھنے کے لیے اس کا مطلب عقیدے کی ضرورت ہے. جی جی جی, بد عقیدہ لوگوں نے اپنے عقیدے کی ترویج کرنے کے لیے جگہ جگہ یہ سینٹر کھلے ہوئے ہیں, بڑے بڑے ہورڈنگ لگائے ہوئے لوگ, کیونکہ لوگ ان کو اپنا عقیدہ بتا دیں تو لوگ ان کے پاس نہیں جاتے, قرآن کے نام پہ لوگوں کو گھیرتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں, اسی میں ایک بات عرض کرتا ہوں. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, جیسے شاہ صاحب نے ایک تفسیر بتائی. ایک میرا بھی مناظرہ کسی اہل حدیث سے ہوا, اہل حدیث سے نہیں, منکر حدیث سے ہوا, جو حدیث کا انکار کرتا تھا, اور وہ یہ کہہ رہا تھا قرآن سمجھنے کے لیے بہت آسان ہے. اسی آیت کو پڑھ رہا تھا, هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ هَلْ مِن مُدَّكِّرٍ, ہے کوئی سمجھنے والا, ہے کوئی سمجھنے والا. تو اللہ نے مجھے بھی تھوڑی بہت عطا فرمایا اپنے کرم سے,
تو میں نے کہا کہ یہ مدکر کا مطلب سمجھنے والا تو نہیں ہوتا، یہ تو باب اس ذکر یذکر سے ذکر یذکر جس کا معنی یاد کرنا ہوتا ہے. تو یہ تو قرآن کا دعویٰ سچا ہے بلا شبہ کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. کوئی یاد کرنے والا؟ تو مسلمان کا 5 سال کا بچہ ہی پورا قرآن یاد کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے مراد سمجھنا نہیں ہے، یاد کرنا ہے. سمجھنا نہیں ہے، یاد کرنا، لفظی جو معنی اس کا نکلتا ہے. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات. قرآن فہمی کے لیے جو کورسز وغیرہ ہو رہے ہیں یہ سب بیکار ہو گئے پھر اس کا مطلب؟ نہیں صاحب، یہ بیکار ہم نہیں سمجھنے کی کوشش یہ بیکار نہیں ہے. جیسے مفتی صاحب نے کہا ہے، بات یہ ہے کہ درست عقیدے والے لوگ کسی تحریک کو آگے چلائیں گے تو اس کی بنیاد درست ہوگی، آگے بھی لوگ درست آئیں گے. لیکن بات یہ ہے کہ قرآن حکیم فرقان حمید کے نام پہ جو ہے نا لوگ اپنے جو نظریات ہوتے ہیں ان کی اشاعت کرتے ہیں قرآن حکیم کی آڑ میں. میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ کتنی کمیٹیاں بنے ہوئے ہیں ادارے کہ وہ قرآن حکیم کے اس طریقے سے اشاعت کرتے ہیں. میں یہ بات جانتا ہوں کہ پاکستان میں مدارس بنے ہوئے ہیں تو وہ مدارس میں اول سے لے کر آخر تک جتنی تعلیم دی جاتی ہے سب کا مقصد جو ہے وہ قرآن حکیم کی تفہیم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اول دن میں مدرسے میں طالب علم پہنچتا ہے، وہ دن اس دن سے لے کر آخر دن تک اس کو جو کچھ پڑھایا جاتا ہے سب کچھ اس لیے پڑھایا جاتا ہے تاکہ اس کے لیے قرآن حکیم کی سمجھ جو ہے وہ آسان ہو جائے اور اچھے اور عمدہ طریقے سے یہ اس کو سمجھے، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پھر میں آپ سے ایک بات اور عرض کروں گا. ایک سمجھنا ہے میرا، ان کا، آپ کا. ایک سمجھنا ہے وہ آدمی جو صرف اردو زبان جانتا ہے اور معمولی سی عربی کی اس کو کوئی شدھ بدھ نہیں ہے. اس کو یہ شدھ بدھ مطلب اس کو عربی عبارت نہیں پڑھ سکتا. جی ہاں، جی ہاں، شدھ بدھ تو اتنی نہیں ہے. جی ہاں، تو وہ آدمی جو ہے اگر وہ اردو میں قرآن حکیم کی تفسیر جو ہے نا رکھ لے اور کسی عالم کے پاس بیٹھتا رہے اور اس سے اپنی اصلاح لیتا رہے اور چلتا رہے تو یہ اس کے لیے مفید ہے اور وہ اس طریقے سے کر سکتا ہے. لیکن اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو تم اہل ذکر سے پوچھو، وہ تمہیں بتائیں گے. تو اس کا یہی مطلب ہے کہ قرآن حکیم فرقان حمید کی سمجھ میں اب دیکھو قرآن حکیم کی آیت کریمہ نازل ہوئی لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ، جب سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہو جائے. تو اب وہ دھاگا ہے. تو اب صحابہ اکرام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور میں جو تھے ان کو یہ اشکال پیدا ہو گیا کہ وہ جو ہے نا صبح کے وقت دھاگے دیکھنے لگ گئے. تو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سامنے یہ صورتحال پیش ہوئی تو آپ نے دھاگے کی وضاحت کی کہ دھاگے سے مراد صبح صادق ہے. تو یہ مطلب یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے دور میں صحابہ قرآن حکیم پڑھتے تھے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام اس کی تفسیر اور تشریح بیان فرماتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہر دور میں ایسا ہوا. تو ایک تو اہل علم ہوتے ہیں، اہل علم کا پڑھنا ہوتا ہے، ایک عوام کا پڑھنا ہوتا ہے. تو عوام تو ابھی پہلے بھی بات ہو چکی ہے کہ وہ جب تک جیسا پڑھتے ہیں پڑھ لیں، جب ان کو شعور آ جائے تو اس وقت وہ اس کے تلفظ کی درستگی کا خیال کریں. عام آدمی کو کیا کرنا چاہیے سر؟ عام آدمی کیا کرے؟ عام آدمی کو ترجمہ پڑھے صرف کیا، یا قرآن سے پڑھ کے اپنا مطلب خود نکال سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو مجتہد بھی بہت مشکل سے کر پاتا ہے. نہیں، اگر فرض کریں کہ میں ایک لغت لے کر ساتھ بیٹھتا ہوں اور قرآن مجید پڑھتا جاتا ہوں اور لغت سے اس کے معنی دیکھ کر اور اس سے معنی اخذ کر لیتا ہوں تو نہیں کر سکتا؟ نہیں کر سکتا. ایک چیز کے 10 معنی ہیں. اب قرآن حکیم میں زن کا لفظ آیا ہے تو زن کا لفظ کا معنی گمان بھی ہے اور یقین بھی ہے. اب آپ کو کیا پتا ہے کہ یہاں یقین کرنا ہے، گمان کرنا ہے، آپ کے اندر اتنا شعور نہیں ہے کہ آپ اس کا امتیاز کر سکیں. تو یہ مختلف یعنی یہ لغات الازداد ہوتی ہیں. تو قرآن حکیم میں ایسے لفظ استعمال ہوئے ہیں کہ جن کے معنی ضدین کے ہیں کہ دونوں معنی جو ہے نا وہ اس میں پائے جاتے ہیں. تو اب سیاق و سباق سے اس کا تعین کرنا پڑے گا کہ یہاں یقین کا معنی ہے یا گمان کا معنی. صرف بات یہ ہے کہ دیکھیں بات بہت طویل ہے، لیکن کیو ٹی وی نے مسلسل تفسیر قرآن چلائی مولانا مفتی محمد اکمل صاحب کی. اس کو روزانہ وہ آدھی گھنٹہ دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی ان کو 2-3 سال لگ گئے. جی ہاں. تو اب ان کورسز کا حل دریافت کر لیجئے جو 2 مہینے میں فہم قرآن کرا دیتے ہیں، یہ 6 مہینے فہم قرآن بہت آسان ہے. کہتے جی بہت آسان ہے. وہ صرف لوگوں کے عقیدوں کو بدلنے کے لیے عام طور پہ مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ اتنا آسان قرات ہے، اس کا کورس کرایا جاتا ہے 2 مہینے کا 3 دن کا، جی آپ کے تلفظ درست کر دیتے ہیں. تو اب آپ کسی قاری سے پوچھیں گے تو وہ مسکرائے گا اور ہنسے گا. 3 مہینے کے اندر کیسے جو ہے عام تاثر جو ہے. ناظرین ایک کالر پہلے شامل کر لیتے ہیں. عام تاثر یہ ہے کہ جو عربی ہیں وہاں کے رہنے والے ہیں وہ زیادہ سمجھتے ہیں. جی میں انگلینڈ گیا تھا اور انہوں نے بتایا جی کہ میں وہاں کا تو بچہ انگلش بولتا ہے، یہاں تو بڑوں کو انگلش نہیں آتی. تو انہوں نے جواب دیا کہ اس لیے کہ ان کی مادری زبان انگلش ہے، وہ جب پیدا ہوتے ہیں تو انگلش بولتے ہیں.
اب عربک آپ عرب چلے جائیں، اب وہاں پر عرب بچہ عربی بولتا ہے. تو ہمارے ہاں تو کوئی ایسے مطلب جو بیچارے ان پڑھ گاؤں سے آئے ہوئے ہیں وہ طبقے تو ایسے سمجھتے ہیں کہ کوئی عربی بول رہا ہے تو عربی میں گالیاں بھی دے رہا ہو تو سمجھتے ہیں معاذ اللہ شاید قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اب اس صورت میں کی عربی اور ہے اور قرآن پاک کی عربی اور ہے. بولی جائے تو ان کو سمجھ میں نہیں آتی ہے. ہم پر یہ الزام ہے جی کہ آپ یہاں رہنے والے پاکستان رہنے والے عربی زیادہ سمجھ سکتے ہیں، یہ جو عرب ہیں وہ عربی زیادہ سمجھتے ہیں، قرآن کو کون زیادہ سمجھے گا؟ آپ کا کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، آپ کی دعائیں، آپ دیکھ ہی رہے ہیں میں بالکل اچھا ہوں، چنگا بھلا ہوں. چنگا بھلا ہوں. تمام علماء اکرام کو بھی السلام علیکم اور جو ناظرین دیکھ رہے ہیں ان کو بھی. جی تو تسلیم بھائی میرا ایک سوال ہے جی کہ انسان جب یعنی کہ باتھ روم میں ہو یا ٹوائلٹ میں ہو تو اذان ہو رہی ہے یا درود شریف ٹی وی پر لگا ہوا ہے تو اس میں یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو اس حالت میں انسان یعنی کہ ان پہ درود بھیج سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بالکل آپ کو بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. ایک کالر اور ہیں. السلام علیکم. جی کون اور کہاں سے؟ وعلیکم السلام، آمنہ مشتاق بات کر رہی ہوں اور سے تسلیم بھائی. جی آمنہ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. جی مفتی اکرام کی بارگاہ میں بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ٹیلی ویژن چل رہا ہے آپ کا آمنہ بیٹا، ٹیلی ویژن چل رہا ہے آپ کا، ٹیلی ویژن بند کرائیے پیچھے. جی 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 میرا سوال ہے مفتی اکرام سے کہ اکثر صورتیں ہوتی ہیں جیسے سورہ جن ہے، سورہ واقعہ ہے اور بھی بہت سی صورتیں ہیں، کہتے ہیں کہ انہیں پرمیشن کے بنا نہیں پڑھنا چاہیے وظائف کے طور پر. ٹھیک ہے بالکل، کیا رائے ہے؟ میں سمجھ گیا آپ کا سوال. مفتی صاحب جو سوال ہیں اس کے جواب بھی شامل کر لیتے ہیں. چند سوالات ہیں، جیسے کہ بھائی نے پوچھا کہ روزے میں شوگر چیک کروانا کیسا ہے. تو شوگر اگر فیمس طریقے سے چیک کروائی جا رہی ہے جس میں یعنی پن کر کے آپ کے بلڈ لے کر اس کو چیک کیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا. البتہ اتنا خون نہیں نکال دینا چاہیے کہ کمزوری آ جائے. ٹھیک ہے. پھر یہ نماز تراویح میں توجہ نہیں رہتی تو کیا اس سے کیا ثواب ملتا ہے، کیا وہ قبول ہوتی ہے؟ دیکھیں قبولیت کا تو اللہ تعالیٰ کے یہاں پر دار و مدار ہے، باقی انسان ہے بندہ بشر، اس کی توجہ ادھر ادھر ہوتی رہتی ہے. تو اس سے یہ ہے کہ جتنی زیادہ توجہ ہوگی برے اتنا زیادہ ثواب ہوگا، تراویح ہو جائے گی. حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت کے حوالے سے پوچھا گیا تو یہ ناجائز ہے تلاوت کے قرآن کرنا، نہ زبانی کر سکتا نہ دیکھ کے کر سکتا تلاوت. پھر کوشچن کیا ہے قطر میں امامت کے حوالے سے انہوں نے پوچھا کہ لوگ جو ہے کوئی بھی نماز پڑھ رہا تھا اس کے پیچھے آ کے اپنی نماز شروع کر لیتے ہیں. تو دیکھیں یہ وہ شافعی مذہب کے مطابق ہے اور ان کے یہاں پہ متنفل کے پیچھے متفرد کی نماز جائز ہے. ٹھیک ہے. جبکہ حنفیہ کے یہاں پر جو ہے اسوأ حال کے پیچھے جو ہے نماز جائز نہیں ہوتی. امام کا حال جو ہے مقتدی کے حال سے بہتر ہو اور اس کے اندر کم سے کم نماز کا بھی ایک ہونا چاہیے، ان کی تکبیر تحریمہ بھی ایک ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. تو تکبیر تحریمہ بھی ایک ہو تو تبھی ہو سکتی ہے، ورنہ اگر وہ فرض بھی ادا کرتا اور وہ بھی فرض ادا کرتا مگر تکبیر تحریمہ ان کی الگ الگ ہے کہ وہ کل کیا اثر پڑ رہا ہے یا آج کیا اثر پڑ رہا ہے تو ہوگی نہیں. تو بہرحال اس مسلک کیا اس مسلک پہ عمل کرے، امام شافعی کے طریقے پہ عمل کرے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے. پھر کوشچن کیا گیا باتھ روم میں ٹوائلٹ وغیرہ میں اللہ عز و جل کا نام ذہن میں آ جاتا ہے اور سننے میں آ جاتا ہے اور درود پاک آیا تو کیا کیا جائے؟ تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہاں پہ زبان سے نہیں پڑھے گا بلکہ دل میں پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے کہ وہ قرات نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے سورہ جن وغیرہ، سورہ یاسین، سورہ واقعہ وغیرہ کے حوالے سے کچھ آیات ایسی ہیں جن کو نہیں پڑھنا چاہیے بغیر اجازت. نہیں اس میں یہ کہ اگر قرآن کو پڑھنے کی نیت سے پڑھ رہا تو بالکل پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے. الا یہ کہ کوئی خاص وظیفہ کرنا چاہتا ہے، خاص اس کی تعداد میں زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو پھر کسی اس کی اجازت ضرور ہے. آپ علماء کرام دونوں کی طرف سے جو آج گفتگو آئی ہے یعنی یہ بہت اگر اس کو بغور اس کو دیکھا جائے تو بات سمجھ میں بھی آنے والی ہے کہ وہ لوگ ابو جہل تھا وہ کیوں نہیں وہ سمجھ پاتا، وہ کیوں نہیں سمجھ پایا؟ کیا وہ عرب کا رہنے والا نہیں تھا اور اس وقت کی فصاحت اور بلاغت کو جسے ابو الحکم کہا جاتا تھا وہ نہیں سمجھ پایا، ابو جہل ہوا. میرا سوال یہ ہے کہ اب جو لوگ اس کے دعوے دار بنے ہوئے اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، سادہ لوگ کہ جو بیچارے قرآن کے نام پر وہاں جا رہے ہیں کہ بس فلاں صاحب آئیں گے وہاں پر اور وہ سجے سمرے آ کر بیٹھیں گے اور وہ قرآن مجید سمجھانا شروع کر دیں گے پڑھ کر اور اس کے ایک ایک لفظ کا مطلب اور سیدھا سیدھا بتانا لگتی، تو کیا مطلب اب کیا کرنا چاہیے اس بندے کو؟ ابھی آپ نے جو بات کی ہے کہ ابو جہل کو ابو الحکم کہا جاتا تھا اور کیا وہ قرآن حکیم کو سمجھ نہیں پایا؟ وہ قرآن حکیم کو سمجھتا تھا، جانتا تھا.
اس کی عظمت سے بھی واقف تھا، اس کی عظمت سے بھی واقف تھا، لیکن اس کا قبول کرنا جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا. اس کی وجوہات دوسری تھی. وہ بہت ساری وجوہات ہیں، ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ وہ بنو ہاشم کے خلاف تھا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم بنو ہاشم میں سے تھے، کیونکہ ایک دفعہ اس نے یہ بات کہی کہ بنو ہاشم نے اونٹ ذبح کیے تو ہم نے بھی اونٹ ذبح کر کے لوگوں کو کھلائے. بنو ہاشم نے لوگوں کو پانی پلایا تو ہم نے بھی پانی پلایا. بنو ہاشم نے یہ کام کیا تو ہم نے بھی یہ کام کیا. اب دیکھو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. تو اب وہ اپنے اندر سکت محسوس نہیں کرتا تھا نبوت کے دعویٰ کرنے کی، لیکن وہ دعویٰ نبوت کا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور آپ بنو ہاشم میں سے تھے، اور وہ اس دعوے کو اس وجہ سے قبول نہیں کر سکتا تھا. تو یہ کہنا کہ اس نے عربی کو نہیں سمجھا یا قرآن کو نہیں سمجھا، یہ نہیں ہے، بلکہ اس نے عربی کو بھی سمجھا اور قرآن کو بھی سمجھتا. بلکہ قرآن حکیم نے تو یہ بات کہی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ آپ کو نبی اس طریقے سے جانتے ہیں جیسے یہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ قبول نہیں کر رہے. تو ان کا قبول نہ کرنا جو ہے وہ دوسرے مفاسد ہیں، وہ یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاں تفہیم نہیں تھی. تو اب رہ گئی یہ بات دوسری کہ اب قرآن حکیم فرقان حمید جو ہے اس طریقے سے لوگوں نے اس کی اشاعت شروع کر دی ہے، اور اپنے نظریات اور اپنے غلط افکار جو ہے اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو اس کے لیے بھی مقابلے میں جو ہے نا ہر چیز کا مقابلہ اسی کے توڑ سے ہوتا ہے. جس طرح اور اس کے توڑ کا یہی طریقہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں، جو اچھے عقیدے والے لوگ ہیں اور صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کو اس معاملے میں آگے بڑھنا چاہیے، اور آگے بڑھ کے اسی طریقے سے کمیٹیاں اور کمپنیاں قائم کرنی چاہیے، اور لوگوں کو قرآن حکیم کی دعوت دینی چاہیے، اور جو کچھ قرآن حکیم کہہ رہا ہے صاف صاف طریقے سے لوگوں کو بتا دینا چاہیے. کیا کہتے ہیں مفتی صاحب، اس کو کس طرح سے، اس کا خلاصہ کس طرح سے پیش کریں گے؟ مطلب یہ تو ایک خوف سا ہو گیا ہے، ایک ڈر سا لگ گیا ہے کہ اب کیا کرنا چاہیے. دیکھیں اس میں تو بہرحال بہت ساری احتیاطیں، شاہ صاحب نے بہت اچھی بات کہی ہے، اسی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہوں کہ اپنے گھروں میں کنز الایمان شریف رکھا جائے. کنز الایمان شریف رکھا جائے. کنز الایمان وہ جو میں نے ایک مناظرے کا ذکر کیا تھا، تو اس کے اندر اس نے کہا نہیں قرآن کا یہی ترجمہ ہے کہ ہے کوئی عبرت پکڑنے والا، تو میں نے کہا نہیں، یہ غلط ترجمہ ہے. جب میں نے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ترجمہ منگایا اور اس کے اندر جا کے دیکھا تو وہاں پر یہ ہے کوئی یاد کرنے والا، وہاں پہ بالکل صحیح ترجمہ تھا. تو قرآن کا صحیح ترین ترجمہ وہ. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو دو تفسیریں ہیں، خزائن العرفان اور نور العرفان، یہ بہت مختصر، جیسے شاہ صاحب نے کئی مرتبہ اس بات کا ذکر کیا کہ مختصر تفاسیر ہونے چاہیے جو قرآن کے معنوں کو سمجھا دیں. تو وہ قرآن کے معنوں کو سمجھانے ہی کے لیے دو تفاسیر ہیں. تو جو مختصر پڑھنا چاہتا ہے تو ان تفاسیر کو اپنے ساتھ رکھے. اور بات یہ ہے کہ ہر ایک کے پیچھے نہ لگے. جیسے کہ بورڈ لگا ہوا جناب علم دین حاصل کیجیے آگے، ہمارے لوگ اتنی جہالت کرتے ہیں کہ خوبصورتی دیکھتے ہیں بورڈ کی، اس جگہ کی خوبصورتی دیکھتے ہیں، اسٹینڈرڈ دیکھتے ہیں، اور جا کے بیٹھ جاتے ہیں کتاب کی اچھی پرنٹنگ دیکھتے ہیں تو اس پہ قربان ہو جاتے ہیں، اس پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں. ایئر کنڈیشن لگا ہوا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان هذا العلم دین فلتنظر امن تاخذون دینکم کما قال علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ علم جو دین ہے، دیکھو تم کس سے علم حاصل کر رہے ہو. یہ چور بیٹھے ہوئے ایمان کے بڑے بڑے بورڈ لگا کے ٹیلی ویژن پہ بھی آتے ہیں، اور ویسے ہی گلیوں میں محلے میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پہچانو، ان چوروں کے پاس مت پہنچ جانا ورنہ ایمان کی دولت بھی چوری ہو جائے گی. ناظرین، ہمیں بہت ہی معروف قوال، بین الاقوامی شہرت یافتہ قوال ہیں، بہت معروف ہیں، ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں. عبداللہ نیازی صاحب انہوں نے جوائن کیا. السلام علیکم، کیسے ہیں عبداللہ بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ اور یہ مناجات پیش کریں گے انشاءاللہ ایک، اور مناجات کے بعد انشاءاللہ آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی، افطار سے پہلے بھی اور پھر افطار کے بعد پھر انشاءاللہ ایک نعت خواں جو بہت ہی خوبصورت پڑھنے والا ثنا خواں ہے، اس کو لے کر میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا روزانہ کی طرح آج بھی. اور کل انشاءاللہ جو موضوع ہوگا وہ زبان کی آفتیں. زبان سے ادا ہوئے کئی ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہمارے لیے آفت کا، پریشانی کا، عذاب کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. وہ الفاظ، وہ جملے کون سے ہوتے ہیں، اس پر انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. جی عبداللہ بھائی، بسم اللہ. بسم اللہ جناب، مناجات پڑھیں گے. نعت پڑھ کے پیش مناجات. وقت ایسا ہے نا اس وقت میں نہیں، مختصر کر کے کہ نعت اس پیرائے میں ہے کہ جیسے کہ ذات خداوندی خود نعت گوئی میں مصروف ہے،
آئے قرآن شریف کی آئے کریمہ ورفانہ لک ذکرک سے ماخوذ. تو کہ ہے صورت و اوصاف میں سب سے اعلیٰ، تو کہ ہے صورت و اوصاف میں سب سے اعلیٰ، کر دیا ہم نے تیرا ذکر بلند و بالا، ورفعنا لک ذکرک یا حبیبی یا محمد، ورفعنا لک ذکرک یا حبیبی یا محمد. لوح محفوظ پہ لکھے ہیں قصیدے تیرے، فرش سے عرش تلک عام ہے چرچے تیرے، ورد مخلوق ہے ہر دور میں قصے تیرے، آسماں والے بھی ہیں چاہنے والے تیرے، خوش ہے قدسی بھی تیرے. توبہ کا زمانہ ہے، پردرد فسانہ ہے، توبہ کا زمانہ ہے. ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں نعمت افطار تسلیم صابری کے ساتھ. آج کا سوال، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نبی کی اولاد میں سے ہیں؟ 3 آپشن تھے، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام. ان میں سے ایک جواب ٹھیک ہے اور صحیح جواب ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام. بہت سے صحیح جوابات ہمیں موصول ہوئے قرآن دازی کے ذریعے، جنہیں ونر قرار دیا گیا ہے اور جن کے لیے ہاشمی والوں کی جانب سے اور جنون گارمنٹس والوں کی جانب سے گفٹ ہیمپرز پیش کیے جائیں گے. تو پہلے تو ہیں اسلام آباد سے زینب. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہاں کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. جی تھینک یو. ٹھیک ہے، آپ کو گفٹ انشاءاللہ کچھ دنوں میں پہنچ جائے گا. بہت شکریہ. دوسری جو ہیں کراچی سے ہیں فوزیہ موسیٰ، ان کو بھی بہت مبارک ہو. وہ ابھی ٹیلی فون لائن پر موجود نہیں ہیں اور ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا ہے. بہرحال ان کو بھی بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. ناظرین قرآن مجید کے حوالے سے جو ٹاپک آج ڈسکس کیا گیا، قرآن مجید کیا کیا حقوق رکھتا ہے، کیا کیا فرائض ہیں ہمارے قرآن مجید کے تعلق سے، اس پر ایمان لانا، اس کی تلاوت کرنا، سمجھنا، اس پر غور کرنا، تدبر تفکر کی دعوت قرآن مجید دے رہا ہے، اس پر عمل کرنا، لوگوں کو اس کا پیغام پہنچانا، قرآن مجید کی حقانیت کا پیغام لوگوں تک پہنچانا، اس کی تعظیم، اس کا ادب کرنا، قرآن مجید کو حکم بنا کر، قرآن مجید کے فیصلوں کو منشور اور دستور بنا کر اپنی ذات میں، اپنے تمام اعمال میں اس کو لاگو کرنا اور اپنے آپ کو اس پر ڈھالنا، یہ تمام قرآن مجید کے حقوق ہیں. اگر توجہ کی جائے، غور کیا جائے کہ ہم قرآن مجید کو شاید کوئی عام کتاب تصور کرتے ہیں، جیسے عام کتاب پڑھ لی اس طرح قرآن مجید کو بھی پڑھ لیا. قرآن مجید کے آداب، اس کی تعظیم، یہ سب اپنی جگہ پر ہے. قرآن مجید اپنے مضامین کے اعتبار سے اگر نہ بھی ہو، میں ایک بات کر رہا ہوں، اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو یہ اللہ کا کلام ہے. کیا اللہ کے کلام سے یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ حکمتوں سے خالی ہوگا؟ اللہ رب العزت کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں، تو کلام اللہ رب العزت کا کیسے حکمت سے خالی ہو سکتا ہے؟ ہمیں اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہے، ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے. اتنا بھی نہیں کرنا کہ پڑھنا ہی چھوڑ دیں، اتنی تعظیم بھی نہیں کرنی کہ چھونا ہی چھوڑ دینا ہے. ہم نے اس کو بس اونچی جگہ پر رکھ دینا ہے، فیصلے کے وقت لے کر اسے آ جانا ہے. ہمیں بس جب بیٹی کو ودا کرنا ہے تو اس وقت اس کو سائے کے طور پر استعمال کر لینا ہے. اتنا ادب بھی نہیں کرنا، اتنی تعظیم جتنا تقاضا کر رہا ہے کہ اسے چھوئیں، پاک چھوئیں، طریقے سے پڑھیں، اس کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے ذہن میں یہ تصور کر کے پڑھیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. میں وہ پڑھ رہا ہوں جو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے کلام کیا ہے. اللہ رب العزت اپنے بندوں کو کیا کہنا چاہتا ہے، یہ وہ ہے. ناظرین کرام، ایک جو کالر ہمارے ساتھ ہیں فوزیہ موسیٰ کراچی سے، جنہوں نے مقابلہ جیتا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام تسنیم بھائی، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا لگ رہا ہے؟
तस्लीम भाई मैं काफी दिनों से कोशिश कर रही थी, आज अचानक मुझे कॉल आई और मैं इतनी खुशी महसूस कर रही हूँ, मुझे बयान नहीं हो रहा मुझसे। अच्छा, तो जवाब आप रोज देती हैं? जी जवाब मैं रोज लगातार दे रही हूँ। अच्छा, और रोज सही जवाब देती हैं? जी मैं रोज ही कॉल करती हूँ ऑफलाइन में और जवाब नोट करवाती हूँ। कल वाहिद दिन था जब मेरा जवाब गलत हुआ था। अच्छा, कल जवाब गलत दिया था आपने? जी जी कल गलती से मैंने गलत दे दिया था जल्दबाजी तो गलती से गलत देता है बंदा वरना कोई सही से गलत जवाब नहीं देता। अच्छा, बहरहाल चलें, आपको बहुत मुबारक हो, इंशाल्लाह आपको गिफ्ट मिल जाएगा इफ्तार के बाद। जी इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। और इफ्तार के बाद अब आपसे मुलाकात होगी। कराची और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त हुआ चाहता है, अज़ान मगरिब होगी, इफ्तार, नमाज के बाद इंशाअल्लाह जब आएंगे तो एक नौजवान पुरअज़्म सना खां बहुत खूबसूरत कलाम